अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान है और मेरे साथ डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर बैठे हैं। ये कराची नफ्सियाती अस्पताल की तरफ से हर हफ्ते हम ये सेशन करते हैं जिसमें आप लोगों से ऑनलाइन होते हैं, डायरेक्ट बात भी हो जाती है, आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, नफ्सियाती मसलों के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और कुछ अर्से से हमने ये शुरू किया है कि मरीजों के असल वाकयात जो हैं वो एक कहानी की शक्ल में उनके नाम चेंज करके हम शुरू में पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि एक नफ्सियाती बीमारी में किस तरह के अलामात होते हैं और फिर उसमें ये भी बताते हैं क्या करना चाहिए। तो जनाब, मैं पहली कहानी शुरू करता हूं कि यासियत और नसियान। ये सच्ची कहानी है। रशीद पहली मुलाकात के वक्त बहुत उदास था, मायूसी की बातें कर रहे थे। इन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर निकलना छोड़ दिया है, लगता है जिस्म खत्म हो गया है, अब मुझ में कुछ नहीं रहा। पहले किसी न किसी काम से घर से बाहर निकलते थे, नमाज पढ़ने जाते थे। इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है। याददाश्त खराब हो रही है। हालिया और साबका दोनों तरह की याददाश्त मुतासिर है। हिम्मत भी जवाब दे गई है। सांस फूलती है। चंद रोज से जिस्मानी कमजोरी बहुत बढ़ गई। इनकी बीवी भी साथ थी। इन्होंने बताया कि अब इन्होंने अपना जाती काम करना भी छोड़ दिया है, बिल्कुल गैर मुतहर्रिक हो गए हैं। मिजाज में उदासी और मायूसी इस कदर है कि कहते हैं जिंदगी खत्म हो जाए तो अच्छा है। सर में दर्द की शिकायत करते हैं। आज से 4 साल कबल दिल का दौरा भी पड़ चुका है। गुज़िश्ता 4 साल से ज़ियाबतीस की शिकायत भी है। इसका इलाज बाकायदगी से नहीं करवाते। रशीद से इनके बचपन के हवाले से भी मालूम किया गया तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा बातें तो याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैं औसत दर्जे का तालिब इल्म था, वक्त पर स्कूल जाता था, इंटर तक तालीम हासिल की, इसके बाद सरकारी मुलाजमत कर ली। आज से 16 साल कबल रजाकाराना तौर पर मुलाजमत से सबको दोष हो गया, रिटायर हो गया। मेरी कोई औलाद नहीं है। बीवी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इसका सबूत भी है कि ये मेरे साथ आई है। रशीद का मुकम्मल तौर पर तिब्बी मुआयना किया गया। जिस्मानी अमराज के इलाज के साथ ज़हनी अमराज के इलाज पर भी खसूसी तवज्जो दी गई। वो शदीद यासियत यानी डिप्रेशन की बीमारी के साथ साथ नसिया मतलब डिमेंशिया की बीमारी का भी शिकार थे। नसिया के मर्ज में याददाश्त में शदीद खराबी के अलावा कुव्वत फैसला और सोचने समझने की सलाहियत में भी कमी नजर आती है, क्योंकि दिमागी खलियों के जाया होने का अमल शुरू हो जाता है। वक्त के साथ साथ ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान अपने हुलिये और जाती सफाई सुथराई का ख्याल भी नहीं रख पाता। इस मर्ज में अक्सर औकात रवैया भी बिगड़ जाता है और फिर मरीज पूरे घर के लिए परेशानी का बाइस बनता है। इस मर्ज के आगाज में मरीज खुद को थका हुआ कमजोर महसूस करता है, जैसा कि रशीद शिकायत कर रहा था। बीमारी की शिद्दत में इंसान खुद अपनी देखभाल और खानदानी जिम्मेदारियों से लाताल्लुक हो जाता है। आमतौर पर यह मरीज 60 से 65 साल की उम्र में होता है। ये मर्ज 60 से 65 साल की उम्र में होता है। इन बीमारी के बारे में जदीद तहकीक से मालूम हुआ है कि इस बीमारी में दिमाग में कुछ मखसूस कीमियाई मादों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से दिमागी खलियों की साख में ऐसी तब्दीलियां होती हैं जिनकी वजह से वो नाकारा हो जाते हैं। आमतौर पर लोग
اس مرض کو بڑھاپے کی علامت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور درست علاج کی طرف نہیں آتے، یا پھر ہومیوپیتھک جیسے عطائی علاج وغیرہ کی طرف چلے جاتے ہیں، مگر ریاسیت جیسی دماغی بیماریوں کا علاج جدید طب مطلب ماڈرن میڈیسن سے ہی ممکن ہے۔ البتہ نسیاں کی بیماری کی بڑھتی ہوئی شدت کو کم کیا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیماری میں جو دماغی خلیے ضائع ہو گئے وہ دوبارہ فعال نہیں ہو سکتے، لیکن ماہر معالج ذہنی امراض مریض اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مریض کے رویے کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات یاسیت ٹھیک ہونے کے بعد بھولنے کی کیفیت ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اپنے مسائل اور ذہنی امراض کے لیے مندرجہ ذیل پتے پر لکھیں: کراچی نفسیاتی اسپتال، ناظم آباد نمبر 3، کراچی۔ جی جناب، یہ ایک پوری کہانی بتائی گئی ایک شخص کی جن کو 2 مسئلے تھے۔ ایک تو نسیاں کی بیماری تھی، مطلب ڈیمینشیا، جو کہ اکثر بڑھاپے میں ہوتا ہے، 60-65 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، اس سے کچھ کبھی کبھار اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں مریض شروع ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بھولنا شروع کرتا ہے، پہلے قریبی چیزیں بھولتا ہے، پانی پیا بھول گیا، کھانا کھایا بھول گیا، اور پھر ایسے ایسے بھول بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہ پرانی چیزیں بھی بھولنا شروع کر دیتا ہے مریض۔ اور اس بھول کے ساتھ ساتھ جب بیماری آگے پہنچتی ہے تو ڈیلی کے جو کام ہے مریض وہ بھی نہیں کر پاتا اور سب کچھ چیزیں بھولتا جاتا ہے، اور حد یہ ہوتی ہے کہ مریض آخر میں بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے اور بس بستر پہ پڑ جاتا ہے، کھانا پینا بھی اس کو این جی ٹیوب یا دوسرے لوگوں کو کروانا پڑتا ہے اور بالکل ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس شخص میں رشید صاحب میں نسیاں کی بیماری بھی تھی اور ساتھ میں ڈپریشن کی بیماری بھی تھی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈیمینشیا کے ساتھ، نسیاں کے ساتھ کوئی اور بیماری ہو، ڈپریشن ہو یا سائیکوسس ہو یا بیہیویئر کے ایشو ہو سکتے ہیں، تو 2 بیماریاں بھی ساتھ ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے اندر جو ساتھ میں بیماریاں ان کا علاج کیا جاتا ہے، اگر جسمانی کوئی بیماری ہے ان کا علاج کیا جاتا ہے تو مریض کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک نسیاں یا ڈیمینشیا کا تعلق ہے، اس میں جیسے بتایا کہ دماغ کے خلیے، برین سیلز جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو جتنا ڈیمیج ہو گیا اس کو ریورس تو فی الحال تو نہیں کیا جا سکتا کہ واپس اگ جائیں یا بالکل ٹھیک ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ پروگرس کرتی ہے، بگڑتی ہے، مگر دوائیوں سے مریض کے رویے کو، اس کے اندر غصہ، چڑچڑاپن، اٹھ پٹانگ حرکتیں جو کرنا شروع کر دیتا ہے مریض، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کو جو ہے، اور یہ بڑھاپے میں بہت بڑی تعداد کو ہو جاتا ہے یا کافی لوگوں کو بڑھاپے میں ہوتا ہے، تو لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں بس یہ کوئی بیماری نہیں ہے، بس بڑھاپے میں ہوتا ہی ایسے ہے، تو علاج نہیں کرتے، ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے۔ تو ڈیمینشیا کے مریضوں کو بھی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ جسمانی علاج بھی ہو سکے اور اس کا ذہنی علاج بھی ہو سکے۔ خاص طور پہ اگر دوسرے بھی عوارض اس کو ساتھ ساتھ ہوں، جیسے ڈپریشن ہے، ڈپریشن ٹھیک ہوگا تو اس کی ڈیمینشیا کے علامات بھی کم ہو جائیں گے۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جی، جب تک کوشچنز نہیں آتے میرے خیال سے ایک اور کہانی پڑھی جائے۔ ویسے کوشچن کا ہوگا۔ محمد اسرار صاحب کہتے ہیں ہائے جناب، وعلیکم ہائے۔ اظہر مسیح صاحب کہتے ہیں گڈ جاب، تھینک یو اظہر صاحب۔ محمد اسرار کہہ رہے ہیں BP4 ٹیبلٹ مارکیٹ میں آئی ہیں اینٹی ڈپریشن، کیا وہ لے سکتے ہیں؟ BP4 یہ تو کوئی معروف گولی نہیں ہے۔ ہاں، یہ تو کوئی دوائی معلوم نہیں ہوتی، نام صحیح سے بتائیں تو شاید بہتر بتا سکیں۔ اظہر صاحب کہتے ہیں اللہ بلیس یو آل، تھینک یو سو مچ اظہر صاحب، آمین۔ اچھا جی، ایڈوکیٹ فیضان صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں 3 مہینے سے انگزائٹی اور ڈپریشن کی میڈیسن استعمال کر رہا ہوں،
50% طبیعت ٹھیک ہے لیکن کمزوری بہت ہے اور کبھی کبھار ڈپریشن ہو جاتی ہے. کیا میں فلوکسیٹین 20 mg اور پینکس 0.5 mg دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتا ہوں؟ اور ہلاؤ مت بھی کو کیا کر رہے ہو؟ کر سکتا ہوں. اور کیا میں کمزوری کی میڈیسن استعمال کر سکتا ہوں؟ اور میرا سر پہ وزن اور ہلکا ہلکا سا درد بھی رہتا ہے. میری میڈیسن آپ کے ہسپتال کی چل رہی ہے. حیدر علی سید کی میڈیسن چل رہی ہے. پلیز میرے سوالوں کا تفصیلی جواب دے دیں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت بھی رکھے، آمین. بہت بہت شکریہ. جی فیضان صاحب، فلوکسیٹین ایک ایک کر کے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. فلوکسیٹین اور پینکس بالکل ساتھ لے سکتے ہیں، دونوں دوائیاں. اور آپ کا 50% طبیعت بہتر ہے انشاءاللہ. تھوڑا بہت دوائیوں کو تھوڑا وقت لگتا ہے اپنا اثر پورا کرنے میں، تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ اور بہتر ہوں گے. اور اگر نہیں ہے تو آپ دوبارہ آ کے دکھائیں، کیونکہ طبیعت میں مزید بہتری کی دوائی کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے. ہو سکتا ہے آپ ایک ایک دوائی مل رہی ہے تو 2 کی جائیں یا 3 کی جائیں، تو وہ مالج جو ہے ڈاکٹر آپ کو دیکھ کے دوائی آپ کی لگتا ہے تھوڑی سی بڑھانے کی ضرورت ہے فی الحال. اور دوسرے یہ کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو آپ کے مسائل ہیں نفسیاتی اور معاشرتی اور خاندانی، اس میں بھی گفتگو کر کے صحیح رویہ استعمال کرنے کی مشورہ بھی دینا ضروری ہے. بالکل، جس کو سائیکو تھراپی کہتے ہیں ہم، تو وہ بھی آپ کو کراتے رہنا چاہیے. اور جلدی جلدی ہر ہفتے 2 ہفتے جیسے ڈاکٹر بلاتا ہے آپ دکھاتے رہیں. ہمارا طریقہ کار عموماً یہ ہے کہ پہلے مہینے میں ہر 3 دن کے بعد بلاتے ہیں اور دوسرے مہینے میں ہر 1 ہفتے کے بعد، اور اس کے بعد جتنی ضرورت ہوتی ہے تو اتنے بلاتے ہیں. بالکل. اچھا، تو یہ میں نے جواب دیا کہ پینکس اور فلوکسیٹین آپ دونوں ساتھ لے سکتے ہیں. اور کمزوری کی میڈیسن کوئی نہیں ہوتی، کمزوری کی میڈیسن یہی ہیں جو آپ کو مل رہی ہیں. فلوکسیٹین اور پینکس، جب ذہنی طور پہ آپ کی بیماری ٹھیک ہوگی تو کمزوری بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو کمزوری کی یہی میڈیکیشن ہے. کوئی وٹامن وغیرہ کی بلا وجہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط مشہور ہے، وہ طاقت کی دوائیاں نہیں ہوتی، اور بلا وجہ کھانے سے تو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور بلا وجہ تو کچھ ویسے بھی نہیں کھانا چاہیے. اچھا، اوپر کرو تھوڑا سا. ایک سر میں وزن کا سوال اور ہے. میرے سر پہ وزن بھی ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے، تو فیضان صاحب یہ بھی ڈپریشن کی ہی بیماری کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہتر تو ہے الحمدللہ، مگر ابھی بھی تھوڑی بہت بیماری باقی ہے. تو آپ کی میرا خیال ہے کہ دوائیاں تھوڑی سی بڑھائی جائیں گی تو یہ سب چیزیں بھی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی. صحیح. اچھا جی، نیکسٹ کریں تو. ٹھیک ہے. اچھا، سیدہ صاحبہ کہتی ہیں باپ کے انتقال کے بعد نارمل انسان کو جو فیوچر انگزائٹی خوف سی ہو جائے تو وہ کیسے ٹھیک کی جائے اگر دوا نہیں کھانا چاہتے؟ جی جناب. ہمیں دوائی سے کیا لڑائی ہے آپ کی؟ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور اس سے ہمارے زندگی قائم رہتی ہے. اسی طرح کوئی تکلیف ہو جائے اور دوائی سے ٹھیک ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بالکل. دیکھیں، جب بھی کسی قریبی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جس پہ آپ ڈپینڈ کرتے ہو فائنینشلی بھی اور ایموشنلی بھی، تو یہ نارمل ہے کہ بندہ ڈپریس بھی ہوتا ہے، انگزائٹی بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، فیوچر کا خوف بھی ہوتا ہے. مگر ایک حد سے بڑھ جائے اور طویل ہو جائے مدت اس کی، اور بڑھتا ہی چلا جائے وقت کے ساتھ کم ہونے کی. بالکل، اور وقت کے ساتھ کم ہونے کے بڑھتا چلا جائے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہو گئی ہے، ڈپریشن کی، انگزائٹی کی بیماری ہو گئی ہے. تو ایسا ہے تو مطلب کہ آپ کو بیماری ہے، اور بیماری ہے تو اس کو پراپر علاج کرنا چاہیے، چاہے وہ دوائی سے ہو، چاہے وہ بات چیت سے ہو، چاہے وہ مشین سے ہو. تو علاج کیا کرنا ہے یہ آپ ڈاکٹر پہ چھوڑیں، سائیکیٹرسٹ پہ. جو بہترین علاج ہوگا وہ آپ کو پرسکرائب کریں گے.
تو کیونکہ یہ تو ہمارے پاس آپ کہیں کہ یہ ٹولز ہیں آپ مریضوں کو ٹھیک کرنے کے. آپ کہیں کہ گاڑی ہے, نہیں میں گاڑی نہیں, میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہتی ہوں مگر گاڑی نہیں استعمال کرنی, میں پیدل جاؤں گی, تو اس میں نقصان ہوگا آپ کا, ظاہر سی بات ہے. جب ایک ٹول ہے ہمارے پاس, ایسی ہے دوائی لیں گی تو آپ جلدی اور بہترین طریقے سے ٹھیک ہوں گی, نہیں لیں گی تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں اس کی دوا بھی میں نے کی ہے, اس میں حدیث ہے اس کے اوپر. بالکل. تو یہ تو بہت, یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ دوائیاں ہمارے پاس موجود ہیں اور لوگوں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہیں. تو آپ یہ استعمال کریں گی تو بہت جلدی یہ بہتری محسوس کریں گی. اچھا جی, نیکسٹ سوال ہے آفتاب علی خاصیری کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیں, فرض کریں میری آنکھیں ٹھیک ہیں, اگر کسی اور کو کا نظر والا چشمہ پہنوں تو مجھے چلنے میں دقت ہونے لگے, مطلب میرے ساتھ ایسا بہت ہوتا ہے جیسے زمین بیلنس میں نہ ہو, مہربانی ہوگی کچھ بتائیں. یہ آفتاب صاحب, آپ کو اگر نظر ٹھیک ہے تو آپ کسی اور کا چشمہ کیوں پہنیں گے؟ کسی اور کا پہنیں گے تو ظاہر ہے پھر تو چکر آئیں گے آپ کو. بالکل, کیونکہ جن چشمہ ان کے لگا ہوتا ہے جن کی نظر ٹھیک نہیں ہوتی, اور ایون ایک آدھ نمبر بھی اوپر نیچے ہو تو آپ کو دھلا نظر آتا ہے, ٹھیک نظر نہیں آتا, اور یہ چکر بھی آتے ہیں, سر میں درد بھی ہوتا ہے, نظر بھی نہیں آتا صحیح. تو ایسے تو نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی, نیکسٹ سوال ہے سید حسیب شاہ کا. میں ریلائن 100 mg ہیپسٹ ای 10 mg یو ایل سینل 40 mg نازی 0.5 mg استعمال کر رہا ہوں. 5 سال سے پوچھنا یہ تھا کہ ٹیبلٹس نقد مل سکتی ہیں؟ میری ایئر 28 ایئرز ہے اور 13 سال سے ٹیبلٹ پر زندہ. ٹیبلٹ نقد ملتی ہیں کیا مطلب, سمجھا نہیں ہے. دیکھیے ہیڈ سیٹ میں ایسے ڈیولپ رہا ہے, میرے خیال سے ریلائن جو ہے وہ سیٹرلین ہے, یو ایل سینل پتہ نہیں کون سی ہے, نازی وہ ٹریل ہے. تو سید حسیب صاحب, یہ آپ کا کچھ سوال سمجھ نہیں آیا, ذرا دوبارہ اس کو ٹھیک سے لکھیں تو کچھ بہتر بتا پائیں گے آپ. اچھا جی, سیدہ رپلائی پلیز. جی سیدہ کو دے دیا جواب. عالم زیب ہیلو سر. وعلیکم ہیلو. کمال دین, ایسیٹالوپرام بیسٹ ہے یا فلوکسیٹین؟ دیکھیں دونوں ہی اچھی, کمال صاحب دونوں ہی اچھی دوائیاں ہیں, جو مریض کو سوٹ کر جائے وہ اس کے لیے بیسٹ ہے. کچھ مریض پہ کچھ دوائیاں بہتر اثر کرتی ہیں, کچھ مریض پہ دوسری دوائیاں اثر کرتی ہیں, تو دوائیاں دونوں ہی اچھی ہیں. اچھا جی, ناز شیخ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سب جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ میرے بیٹے میں سب علامات ہیں. اس کی ایج 9 ایئرز ہے اور یہ 6 ایئر سے سٹارٹ ہوئی. اس کی ساری باتیں پلیز کائنڈلی سجیسٹ کریں, میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے. علاج کروائیں اس کا, بلکہ والدین بھی ساتھ آئیں, کیونکہ بچوں کے پرابلم ہوتے ہیں تو والدین کو اس کو بھی مشورہ دینا پڑتا ہے. بالکل. ناز شیخ صاحبہ, آپ جو ہیں اپنے بچے کو ڈاکٹر کو دکھائیں, کمپلیٹ ہسٹری لی جاتی ہے تو اس سے بہتر پتہ چلتا ہے کہ کون سی بیماری ہے, تشخیص کی جاتی ہے, اس کے بعد جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ پرسکرائب کیا جاتا ہے. میرے خیال سے آپ آئیں اپنے بچے کو لے کے تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے. اور آپ ڈیٹیل میں بھی بتا سکتی ہیں یہاں پہ کہ کیا علامات ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے تو بہت ساری چیزوں کی بات کی. نسیاں کی بیماری جو ڈیمینشیا ہے وہ بچوں میں تو نہیں ہوتا, بچوں میں ایسی سمٹمز آئیں تو وہ کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے, پر ڈیمینشیا نہیں ہو سکتا. ڈپریشن بچوں میں ہو سکتا ہے, اور بھی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو آپ تھوڑے سمٹمز اور بتائیں کیا علامات ہوتی ہیں تو بہتر بتا سکیں گے. اچھا نیچے کریں جناب. ایمن علی خاصیلی کہتے ہیں السلام علیکم سر, ہم کو 4 سال سے معدے کی تکلیف ہے. اب معدے کی تکلیف کم ہے مگر سر چکر آتے ہیں, چکر کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہوں, کوئی دوائی ہو تو بتائیں مہربانی ہوگی. جی ایمان علی صاحب, ڈپریشن کی بیماری میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ معدے میں سب سے زیادہ معدے میں تکلیف, اور
लगता है गैस हो गई और उलझन महसूस होती है, चक्कर भी, और चक्कर आना भी, और सर दर्द, ये पल्पिटेशन, बिल्कुल घबराहट होना, दिल का धड़कना, धक 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 महसूस होना, और जो आप कह रहे हैं जल्दी परेशान हो जाता हूँ, ये भी उसी की अलामत है। इस बीमारी में ऐसा हो जाता है। तो आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी की जो बीमारी है, आपको इसका इलाज करेंगे तो ये सारी अलामतें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। तो आप ऐसे इंटरनेट पे मैं दवाई तो नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ऐसे लेना ठीक नहीं होता। पूरी हिस्ट्री लें, डायग्नोसिस बने आपका, टेस्ट भी कराने पड़ेंगे, और टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर किसी तशखीस पे, डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि हाँ ये बीमारी है, फिर उसकी दवाई दी जाती है। तो आप अपने यहाँ चेकअप कराएं, हमारे पास आ जाएं। 24 घंटे कराची नफ्सियाती अस्पताल खुला होता है। साइकेट्रिस्ट की, डॉक्टर्स की, साइकोलॉजिस्ट की, सोशल वर्कर की एक बहुत बड़ी टीम है। तो होलिस्टिक अप्रोच और हर चीज को मद्देनजर रखते हुए इलाज करते हैं। तो इंशाल्लाह आप जल्द दवाई लेंगे तो जल्द बेहतर हो जाएंगे। अभी कहाँ चला गया ईमान अली खाफेरी? हाँ, ये कमेंट्स खोल के बंद कर जरा, गायब हो गए। कमेंट्स आ ही नहीं रहे। हाँ, अगर मदद चाहते हैं, कुछ हमारे आईटी के बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी, कमेंट गायब हो गए, वो काम कर रहे हैं, हो सकता है आ जाए कुछ टाइम में। कमेंट्स आ जाए तो फिर आप बाकियों के सवालों के जवाब देते हैं इंशाल्लाह। हाँ, इसका इलाज के सिलसिले में अर्ज करूं कि 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, और जैसे कि हमने कहा है कि कुछ तो डायरेक्टली मैं देखता हूँ और कुछ इनडायरेक्टली मैं देखता हूँ कि मेरे जो असिस्टेंट्स हैं वो हिस्ट्री देते हैं और इलाज तजवीज़ करते हैं और फिर मुझसे मशवरा करते हैं। तो उनसे हम कम फीस लेते हैं या मुफ्त इलाज करते हैं। तो इसलिए फीस का भी कोई मसला नहीं है, किसी वक्त भी आ सकते हैं आप। बिल्कुल। चलिए, कमेंट्स वापस आ गए, वहीं पे जाएं जहां से हमने लास्ट छोड़ा था। हाँ, इनका ईमान अली साहब का तो मैं जवाब दे दिया, नीचे आ जाए। अच्छा जी, आलमजेब साहब कहते हैं, सर मुझे डिसऑर्डर एंग्जाइटी है 2 साल से। जब हार्ट से हैबत से बात सुनता हूँ तो अचानक दिल धड़कता है और है, या पेट में गड़बड़ होती है, मतलब कब्ज, प्लीज रहनुमाई करें। बिल्कुल, इनका नाम क्या है, आलम साहब, ये एंग्जाइटी बीमारी जो होती है, घबराहट की बीमारी, उसमें ऐसा ही होता है कि कुछ भी बात सुन के कोई ऐसी खास परेशानी की बात ना भी हो तो घबराहट शुरू हो जाती है और दिल धड़कना शुरू हो जाता है। ऐसे में घबराहट के दौरे पड़ते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कब्ज भी आ जाता है, दस्त भी आ सकते हैं। तो ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। इसके लिए आपकी दवाइयां हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप ये फिर अलामत आपकी खत्म हो जाएंगी। और ये इसका मैं कहता हूँ इलाज कराना चाहिए और जल्द से जल्द कराना चाहिए, क्योंकि लोग इतना परेशान होते हैं, इतनी तकलीफ में रह रहे होते हैं, और इसका इतना आसान इलाज है और बहुत जल्द बेहतरी आ जाती है। ये भी नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता आएगी, इसकी फौरन बेहतरी आती है। तो ये आप कराएं। ये हमारे स्टूडेंट्स में भी बहुत पाए जाते हैं, जब एग्जाम के पास उनकी इतनी खराब हालत होती है कि बेहोश हो जाती है, एडमिट करना पड़ जाता है अस्पताल, और पेट खराब होता है, जना हफ्तों महीनों तक खराब हो रहा होता है उस टेंशन से। तो ये एंग्जाइटी की बीमारी होती है, इसका इलाज आप पहले से करें तो आप, मेरा ख्याल है, जिंदगी में बहुत इंसान कामयाब हो सकता है और खुश रह सकता है। और तो इसका इलाज आपको कराना चाहिए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे आप। हाफिज वजीदुल्लाह हक्कानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा मैदा कभी कभार बहुत सोजिश करता है, कोई इलाज? जी जनाब।
یہ میدے کا علاج آپ کو میدے کے ڈاکٹر سے کرانا چاہیے. البتہ اگر ڈپریشن یا انگزائٹی یا ذہنی کوئی بیماری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے تو پھر یہ وہ ذہنی بیماری کا علاج کرائیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. تو اس کی اکثر علامات یہ ہوتی ہیں کہ معدے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن یا انگزائٹی کی علامات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ گھبراہٹ ہونا، اداسی، مایوسی، جسم میں تھکن، کام کرنے کا دل نہ کرنا. تو اگر یہ سب بھی ہیں تو مطلب کہ آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس آنے کی ضرورت ہے. نوشیروان شنواری، کیا ڈپریشن کا کوئی مستقل علاج ہے؟ جی بالکل ہے، یہی اس کا مستقل علاج ہے. اس کا ڈپریشن کی جب دوائیاں شروع کی جاتی ہیں تو جیسے باقی دوائیوں کے کورس ہوتا ہے، اینٹی بایوٹک کا کورس ہوتا ہے، ایسے آپ ڈپریشن کی دوائیوں کا بھی کورس ہوتا ہے. پہلی دفعہ جب شروع کرتے ہیں تو کم سے کم 6 سے 9 مہینے تک دوائی کھلانی ہوتی ہے، اور طبیعت جب بالکل ٹھیک ہو جائے اس دوران تو پھر آہستہ آہستہ کر کے ڈاکٹر اس کو بند کرتا ہے. تو یہی ڈپریشن کا مستقل علاج ہے، اور بہت بڑی میجورٹی ہے جن کا ڈپریشن ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو مسائل ہیں انسان کے سماجی اور نفسیاتی ان پہ بھی مشورہ کیا جاتا ہے. بالکل، اور اس میں سکھایا جاتا ہے مریضوں کو کہ کیسے اسٹریسفل سچویشن جو ہیں، گھبراہٹ پیدا کرنے والی سچویشن ہے جن میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ان سے کیسے فائٹ کیا جائے. کیونکہ اس دنیا میں تو مسئلے ہیں اور مسئلے رہیں گے، پرفیکٹ دنیا تو شاید آخرت کی ہوگی. کیسے ڈیل کیا جائے ہاں، تو انہی سچویشن کے ساتھ رہنا سیکھنا ہوتا ہے. اس میں بھی تھراپسٹ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور یہ بات تو بیماری جس کو نہ بھی ہو اس کے لیے بھی ہے، کیونکہ پریشانی تو ہر بندے کو فیس کرنی پڑتی ہے. تو اگر اپنی تھراپی کراتا رہے نارمل بندہ بھی تو وہ بہتر پرفارم کر سکتا ہے. بالکل، یہ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ بات کہی ہے آپ نے کہ آبادی کے 25% لوگ تو ایسے ہیں کہ جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، مگر باقی 75% تو بھی مسئلے تو رہتے ہیں. خاندان میں مسئلے، جاب میں مسئلے اور باہر کے مسئلے. تو اس لیے کوئی بھی مسئلے اگر ہوں تو آپ اگر سائیکو تھراپی آگے کرائیں ہم سے تو یہ بھی حاضر نہیں جو ہو جائیں گے. بالکل، اور جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ جن کے خاندان میں نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے جو نارمل شخص بھی ہوتے ہیں وہ عام بندے سے تھوڑا زیادہ آسانی سے پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری نہ بھی ہو. تو ان لوگوں کو تو خاص، ان کو تو میں کہتا ہوں زیادہ تھراپی کروانی چاہیے جن کے خاندان میں نفسیاتی بیماریاں ہیں، اور ان کو تو دوائی بھی لے لینی چاہیے بیماری شروع ہونے سے پہلے. اچھا جی، نیچے کریں. سر میری بات آپ سمجھے نہیں، نیچے کریں. مطلب میرے ساتھ چشمے کے بغیر ایسا ہوتا ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کس کا سوال تھا؟ ہاں، تو بھائی چکر کا ایک قسم سمجھ لیں نا آپ. تو یہ چکر اگر ایسے ہیں رہی تو آنکھ ناک کان کے ڈاکٹر کو دکھائیں آپ. اور اگر ڈپریشن کی کوئی سمٹم کے ساتھ گھبراہٹ ہوتی ہے، اداسی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، تو پھر ڈپریشن کے ساتھ سمٹم ہے تو ڈپریشن کا علاج کروائیں. بالکل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نظر خراب ہو تو وہ آنکھ کے اسپیشلسٹ کو بھی دکھانا چاہیے. بالکل، تو ENT آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں اور سائیکیٹرسٹ کو بھی دکھائیں. اچھا، MDS کہتے ہیں السلام علیکم، ایملین ٹیبلٹ کو ٹیپر اینڈ کولڈ ٹرکی کرنے کا طریقہ بتائیں. بھائی یہ تو ڈاکٹر جس نے لکھی ہے آپ اس سے پوچھیں. بالکل، تو کتنے دن کھائی آپ نے، کتنی ڈوز لی ہے، کتنی ضرورت ہے آپ کو، کتنے سمٹمز باقی ہیں، یہ سب دیکھ کے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بالکل، یہ آپ کو خود نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر ہی آپ کی علامات دیکھ کے بیماری ٹھیک بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، بغیر ٹھیک ہوئے آپ بند کریں گے تو طبیعت خراب ہو جائے گی. اور کولڈ ٹرکی کرنا تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے. اچھا جی، حسن خان کہتے ہیں میری نظر گھومتی ہے، چکر آتے ہیں، جب سرٹلن لیتا ہوں ٹھیک رہتا ہوں، جب سرٹلن چھوڑ دیتا ہوں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس کا مطلب تو یہ کہ ڈپریشن کی وجہ سے طبیعت خراب ہوتی ہے، کیونکہ یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. تو اس کا دوائی تو آپ کھا رہے ہیں. وہ ایک تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح ڈوز کھا رہے ہیں کہ نہیں.
اور دوسرا یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں. بالکل. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ دوائیوں کا کورس ہوتا ہے، اس مدت تک دوائی کھانی چاہیے، اور دوائی چھوڑنی صرف ڈاکٹر کے مشورے سے چاہیے. کبھی بھی خود نہ چھوڑیں چاہے ٹھیک بھی ہوں، کیونکہ یہی خطرہ ہوتا ہے کہ بیماری واپس آتی ہے، یا پھر کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جاتی ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتی ہے. صحیح سے آپ کورس پورا نہیں کریں گے ڈاکٹر کے مشورے سے تو ایسی آتی جاتی رہے گی، اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ اپنا صحیح سے علاج نہیں کراتے اور بیماری کو ایسی پلنے دیتے ہیں اور بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، ان کا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کی بیماری کو ٹھیک کرنا، اور بہت شدت پکڑ جاتی ہے بیماری. محمد ایاز کہتے ہیں سر سلام، سر میں درد بہت ہوتا ہے، میری ایج 22 ایئرز ہے، سر پلیز گائیڈ می، اور بی پی اور ہارٹ بیٹ بھی انکریز ہو جاتا ہے. بالکل، یہ تو محمد ایاز صاحب انگزائٹی کا مسئلہ لگتا ہے. انگزائٹی کی بیماری میں، گھبراہٹ کی بیماری میں ایسا ہوتا ہے، سر میں درد بھی ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بی پی بڑھ گیا ہے اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ گئی ہے. تو یہ انگزائٹی کی بیماری کی علامتیں ہیں. آپ انگزائٹی کی بیماری کا علاج کروائیں گے تو یہ چیزیں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی. تو کمال الدین کہتے ہیں میں نے 3 دن پہلے ہاسپٹل کا وزٹ کیا، ڈاکٹر اختر صدیقی صاحب سے چیک اپ ہوا، الحمدللہ طبیعت کافی بہتری آئی. ویری گڈ، یہ زندہ باد، مبارک ہو آپ کو. بالکل جاری رکھیں علاج، آپ جیسے وہ کہیں ویسے ویسے کریں. الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے. بالکل، میں ایسی کہتا ہوں کہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے، اتنی پریشانی اور تکلیف سے آپ اتنی آرام سے نکل سکتے ہیں. بالکل بالکل. مگر لوگ صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، اس تکلیف کو جھیلتے رہتے ہیں، اس پریشانی کو جھیلتے رہتے ہیں اور علاج نہیں کرواتے. تو آپ نے بہت اچھا کیا، آپ ہسپتال آئے، ڈاکٹر کو دکھایا، دوائی لی، اور الحمدللہ اب آپ کی طبیعت بہتر ہے. کمال الدین صاحب کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ ہاسپٹل. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اچھا جی. سید حسیب شاہ کہتے ہیں میری عمر 28 سال ہے اور میں نے زندگی کا زیادہ حصہ گولیوں پر گزار دیا ہے، اس لیے شادی بھی نہیں کی کیونکہ خود اپنی ذاتی ضروریات پوری نہیں کر سکتا ہوں. اپنی وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں. اب ادویات کے بغیر ایک دن بھی کھڑا رہنا مشکل ہے. پوچھنا یہ ہے کہ کیا ساری گولیاں کھانی پڑیں گی، اور اگر ایسا ہے تو پھر میرا شادی نہ کرنے کا فیصلہ درست ہے؟ نہیں بھائی، ایسی ضرورت نہیں ہے. شادی بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری اسی لیے ہو کہ آپ شادی نہیں کر رہے. بالکل. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ مسئلہ کیا تھا، کون سی بیماری تھی، کیا علامتیں تھیں، اور ان کے لیے کون سی دوائیاں آپ کھا رہے ہیں، تو پھر بہتر بتا پائیں گے. اگر دوائیاں کھا رہے ہیں اور طبیعت آپ کی بالکل ٹھیک رہتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں. جب آپ ٹھیک ہے تو دوائی کھائیں نہ کھائیں، اس سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر طبیعت ٹھیک ہونی چاہیے، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، مریض کی طبیعت ٹھیک ہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں. بلکہ جوان آدمی تو بغیر شادی کے زیادہ پریشان رہتے ہیں. بالکل. دوائیوں کا شادی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوائیاں، بلکہ اگر آپ دوائی نہیں لیتے اور آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، پھر شادی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اور بگڑ جائے گی بیماری. اگر دوائیاں لے رہے ہیں تو پھر تو شادی کرنی چاہیے، اور طبیعت ٹھیک ہے تو آپ کو پھر تو شادی اچھی گزرے گی. بلکہ بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میاں یا بیوی یا دونوں کو کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے تو بہت جھگڑے ہوتے ہیں ان کے بیچ میں، اور شادی اچھی نہیں چلتی، اور جب وہ دوائیاں لے لیتے ہیں، علاج کراتے ہیں، تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا جی. نور رحمان صاحب کا سوال ہے ہمارے خاندان میں ڈپریشن انگزائٹی کا مسئلہ ہے، اب خاندانی ہو چکا ہے، اس کا کوئی حل بتائیں. حل اس کا یہی ہے کہ آپ ہر بندے جس کو تکلیف ہے وہ سائیکیٹرسٹ پر جائے، دوائی بھی کھائے اور مشاورت بھی کروائے، تو وہ
ٹھیک ہو جائے گا. بالکل. اور میرے خیال سے پھر خاندان میں شادی نہ کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر خاندان میں بیماری کوئی بہت زیادہ پائی جائے تو اگر دو بیمار سے شادی کریں تو ان کے بچوں میں وہ بیماری آنے کا ڈپریشن میں اتنی کیفیت تو نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو, شادی نہ کریں اس خاندان میں. ہاں یہ بھی ہے, مگر اگر دو بہت لوگوں کو بہت زیادہ ہو مسئلہ. اپنی تو شادی کروا لی تم نے, دوسرے کو نہ کر رہے ہو. اچھا جی, حسن خان صاحب کا سوال ہے, مجھے چکر آتے ہیں, ایسا فیل ہوتا ہے جیسے بی پی لو ہو گیا ہو, دماغ سن ہو جاتا ہے جیسے بیہوش ہو جاؤں گا, ایسے فیل ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, موت کا خوف آتا ہے, بیہوش ہو جاؤں گا. ہاں, کسی میت جنازے پر نہیں جا سکتا, گھبراہٹ ہوتی ہے, سرٹلین 50 mg ڈیلی لیتا ہوں, 80% فرق پڑتا ہے, لیکن جب سرٹلین چھوڑ دوں پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. ہاں بھائی, اس کا علاج صحیح طرح سے کروائیں, اور ڈوز دوائی کی آپ دیکھیں صحیح ہے کہ نہیں, اور ساتھ ساتھ دوائی کے ساتھ ساتھ سائیکو تھراپی یا مشاورت بھی کروائیں تو ٹھیک ہو جائے گا. بالکل, اگر آپ سرٹلین ٹھیک ہے تو آپ کو دوائی نہیں چھوڑنی چاہیے, سرٹلین لیتے رہیں. ایک لوگوں کا غلط یہ وہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نشے کی گولیاں ہیں, ان کی عادت لگ جاتی ہے, اور ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. یہ نشے کی گولیاں نہیں ہیں, ان کی عادت نہیں لگتی ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا اور کلیئر کرتا چلوں کہ بیماریوں, نفسیاتی بیماریوں میں ایسا ہے کہ تقریباً 30 سے 40% ایسے لوگ ہیں جو جب دوائی لیتے ہیں اور کورس پورا کرتے ہیں تو ان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد تقریباً 30% ایسے لوگ ہیں جو ان کو لمبے عرصے تک دوائی لینی پڑتی ہے اور اس دوائی سے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 30% ایسے لوگ ہیں جو دوائی لینے سے طبیعت ان کی 100% نہیں تو 50, 70, 80% وہ بہتر بھی ہے. بہت شدید بیماریوں میں, سائیکوسس میں, اسکیزوفرینیا میں, بالکل بہت شدید ڈپریشن اور انزائٹی میں تو تقریباً سبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل, اور بہت تھوڑی سی پرسنٹیج کی لوگ ہیں جن پہ دوائی اتنے اثر نہیں کرتی, وہ بھی شدید بیماریوں میں. تو آپ کو دوائی جاری رکھنی چاہیے. احمد بشری پوچھتے ہیں, بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ از جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو لکھ دے, وہی بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. کیونکہ پہلے بھی سوال آیا تھا, جو کچھ دوائیاں کسی پہ اثر زیادہ اچھا کرتی ہیں, کچھ دوسروں پہ اثر کرتی ہیں, تو جو آپ کو سوٹ کر جائے وہی بیسٹ اینٹی ڈپریسنٹ. اور اسے دیکھنا پڑتا ہے سمٹمز کیا کیا ہیں. کئیوں کو جسم میں درد ہوتا ہے اس کی بھی دوائی ساتھ دیکھنا پڑتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, کئیوں کو چکر آتے ہیں, کسی کو نیند زیادہ آتی ہے, کم آتی ہے. تو ڈپریشن کے بھی مختلف کیفیات ہیں, اس کے مطابق ہم ڈپریشن کی اینٹی ڈپریشن دیتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے, اگر کسی کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو ہم وہ دوائی دیں گے جس میں نیند کا اثر نہ ہو, اور اس کے برعکس کسی کو نیند بہت کم آتی ہے تو اس کو وہ والے اینٹی ڈپریشن دیں گے جس میں نیند کا اثر ہو. بالکل, یہی تو فائدہ ہوتا ہے بہت ساری دواؤں کا. اور کئی جو دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی ڈپریشن, اس میں ECT بہت اچھی رہتی ہے. بالکل, جس کو مشینی علاج کہتے ہیں ہم لوگ. اچھا جی, ریاض صاحب کہتے ہیں, ڈاکٹر کیپسول نیم یاد نہیں اور فینکس 0.25 mg لے رہا ہوں ڈاکٹر شفیع منصوری سے, ابھی ایبڈومن پرابلم ہے, اسٹمک کا ویٹ گین نہیں ہو رہا, چلتے پھرتے کنفیوژن ہوتی ہے, سو کر اٹھتا ہوں سر سن ہو جاتا ہے, چلتے پھرتے لڑکھڑا جاتا ہوں, گھر باہر جانے کا دل نہیں کرتا, پٹھوں اور گردن شاید کھچاؤ ہوتا ہے, مردانہ کمزوری بھی ہے, 3 سال گیسٹرولوجسٹ ٹریٹ کیا, اب کمزوری دور نہیں ہو رہی. تو علاج آپ جاری رکھیں ڈاکٹر منصوری کا, تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. جی بالکل, یہ تھوڑا وقت لگتا ہے بیماری کو جانے میں, تو اور ڈوز بھی چینج کرنی ہوتی ہے, دوائی کبھی بڑھانی کم کرنی ہوتی ہے, کبھی ایڈ کرنی ہوتی ہے, اور بات چیت سے بھی علاج کرنا ہوتا ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب کو دکھاتے رہیں, انشاءاللہ جلدی بہتری محسوس کریں گے. اچھا, آفتاب علی کہتے ہیں نظر میری ٹھیک ہے.
دماغ کی وجہ سے زمین بیلنس نہیں ہوتا، مطلب چلتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی، پھر سیٹ ہو گئی اور پھر ہو گئی، پھر سیٹ ہو گئی. یہ وہی جو چکر والا سوال تھا. ایسے لگتا ہے چکر میں، ایسے لگتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے. ہاں، انگزائٹی ڈس آرڈر میں بھی چکر آتے ہیں. بالکل. تو آپ انگزائٹی کا علاج کرائیں گے تو یہ چکر ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، ڈاکٹر منظور بختی کہہ رہے ہیں کہ او سی ڈی میں چکر آتے ہیں. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں. ہاں، او سی ڈی میں ویسے اس کے بنیادی سمٹم تو نہیں ہے، مگر او سی ڈی کے ساتھ ساتھ چکر بھی آ سکتے ہیں اور دوسری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو کسی بھی نفسیاتی بیماری میں ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ انگزائٹی ہو، او سی ڈی کے ساتھ ڈپریشن ہو، اسکیزوفرینیا کے ساتھ ڈپریشن ہو، تو 2-3 بیماریاں بھی نفسیاتی ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. بالکل. اچھا جی. سمیع طاری کہتے ہیں السلام علیکم، میرا بیٹا بہت جذباتی ہو جاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے اور اپنی سسٹر کو بھی بات بات پر مارتا ہے. ہی از 10 years old. جی جناب. اس کا علاج کروائیں بھائی، یہ تو صحیح نہیں ہے، نارمل کیفیت تو نہیں ہے. آپ خود بھی آئیں ساتھ اور اس پہ گفتگو کریں اس کے مسائل کے اوپر. بالکل، یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ایسے بچے کا علاج نہ کرانے سے ماں باپ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں اور بہن بھائی بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. اور مرض بڑھ جاتا ہے وہ آگے جا کے. بالکل، اور مرض بڑھ جاتا ہے اور آگے جا کے کنٹرول کرنا، پھر جتنا لیٹ کریں گے جتنا مرض بڑھے گا اتنا کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. میرا بھائی ایول ٹیبلٹ لے رہا ہے، روکنے کے باوجود نہیں رکتا، کیا کیا جائے؟ اس کو تو داخل کریں، علاج کروائیں اس کا 2-3 مہینے. بالکل. تاکہ اس کا ایک قسم کا نشہ ہو گیا، اس کو اس کا علاج ہونا چاہیے. بالکل، نشے کا تو علاج یہی سب سے بڑا ہے کہ اس نشے سے دور رکھا جائے اور اس کا بہترین حل یہ ہے کہ داخل کرایا جائے. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ کراچی نفسیاتی اسپتال میں بہترین ایڈکشن کی سروسز موجود ہیں جو شاید پورے پاکستان میں کہیں موجود نہیں ہیں. بالکل. تو اس کے اندر ہم داخل کر کے مریضوں کو جو ہے ایکسرسائز بھی کراتے ہیں، اسلامی مالج بھی ان کو دیکھتا ہے، ہپنوسس کرتے ہیں، گروپ تھراپی کرتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے ان کے لیے. بالکل. اور آرٹ تھراپی کرتے ہیں، ان کی ڈرائنگ وغیرہ کراتے ہیں ان سے، اور بزی رکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں ان کو چیزیں. سائیکو تھراپی ہوتی ہے. بالکل. تو آل اوور بہت اچھی ان پر کیئر کی جاتی ہے اور ہمارا ایڈکشن کا جو سینٹر ہے وہ بھی بالکل نیا بنا ہے، بڑا اچھی جگہ ہے، اوپن اسپیس بھی ہے، اس میں بھی نکالتے ہیں. تو ایسا اور کہیں آپ کو ایڈکشن سینٹر نہیں ملے گا. اچھا جی. بخت اللہ خان صاحب کہتے ہیں زولافٹ 50 mg 2 رات کو 1 صبح کھاتا ہوں، 2 سالوں سے مسلسل، اور ڈپریشن کی علامات مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں. چلیں، ویری گڈ. اس کو آہستہ آہستہ ترک کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کر لیا جائے؟ میں نے اس کو ترک کرنے کی کوشش کی ہے، ایم جی کو کم کرنے کی، تو دوبارہ علامات واپس آ جاتی ہیں. جی جناب. یہ تو جس ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں ہم سے مشورہ کریں. دوائی کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسائل ہیں نفسیاتی اور معاشرتی اور خاندانی، اس میں بھی گفتگو ہونی چاہیے. اور اگر پھر بھی آپ کم کرتے ہیں اور علامات واپس آ جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ دوبارہ سے شروع کرتے ہیں آپ دوائی. بالکل. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دوائیاں بہت سیف ہوتی ہیں اور یہ اس لیے بنی جاتی ہیں کہ ساری زندگی بھی دے دیں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اچھا، ریکرنٹ ڈپریشن میں اس کے علاوہ بھی موڈ نارملائزر بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ساتھ دینی چاہیے. بالکل. اور یہ دوائیاں اگر ساری زندگی بھی لے لیں تو کوئی ایسے سائیڈ افیکٹ، کوئی نقصان نہیں ہے جسم کو، ساری زندگی بھی لی جا سکتی ہیں اگر ڈاکٹر کہیں تو. نور رحمان کہتے ہیں یہاں پر 20 سال سے ڈپریشن انگزائٹی کا شکار ہے، گولیاں کھاتے کھاتے تھک گیا ہے. گولیاں کھاتے کھاتے تھک گیا ہے، اس کا کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، اگر فائدہ ہے آپ کو تو تھکنا تو نہیں چاہیے آپ کو.
کوئی محنت کا کام تھوڑی ہوتا ہے، اتنی سی گولیاں ہوتی ڈال کے پانی میں پی جائے. اور میرے خیال ہے کہ اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ اتنے سال سے آپ کھا رہے تو ٹھیک کیوں نہیں ہوئے. میرے خیال سے ہمارے معاشرے میں گولیوں کو ایک مجبوری یا بری چیز سمجھا جاتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان سے چھٹکارا پایا جائے، جبکہ یہ عقیدہ میرے خیال سے بالکل غلط ہے. جتنی ضرورت ہو اتنی دوائی لینی چاہیے اور جتنے عرصے کے لیے ضرورت ہو اتنی لینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ موڈ نارملائزر بھی لینی چاہیے. اگر ڈپریشن بہت سال کی ہے تو 2 سال سے زیادہ کی ہے تو، اور اس سے بھی نہیں ٹھیک ہے تو مشینی علاج کرانا چاہیے. بالکل میرے خیال سے ان کے کہنے کا مطلب ہے ٹھیک تو ہیں مگر دوائیوں سے ٹھیک ہے. اچھا جی، ناہید شاہ کہتے ہیں کہ کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟ بالکل مل سکتا ہے جناب، ان کو آپ میسج کر دیں کانٹیکٹ نمبر. پلیز سینڈ ہاسپٹل ایڈریس بتائیں، کانٹیکٹ نمبر دیں. ابھی آپ کو انشاءاللہ ہمارا آئی ٹی کا بندہ جو ہے آپ کے کمنٹس میں ایڈریس بھی لکھ دیں گے اور فون نمبر بھی لکھ دیں گے. اور ہمارے آن لائن بھی بڑی آسانی سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک کے تھرو بھی اور واٹس ایپ بھی ہے، کسی بھی طرح آپ کر سکتے ہیں. یہ ان باکس ہمارا میپ بھی موجود ہے اور سب کچھ آن لائن موجود ہے. یہ اسی فیس بک میں جہاں آپ کمنٹ کریں یہیں پہ ہماری ان باکس بھی کر سکتے ہیں کبھی بھی، تو آپ کو ہیلپ کر دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، سمینہ منظر کہتی ہیں ڈاکٹر کافی ٹائم سے ایلپ اور نوکٹامیٹ کھا رہی ہوں، نیند نہیں آتی، آخر کب تک کھاتی رہوں گی؟ یہ تو صحیح دوا نہیں کھا رہی ہیں آپ، اور اگر اتنی سالوں سے اگر مدت سے نیند نہیں آ رہی ہے تو یہ ڈپریشن کی نشانی ہے. اینٹی ڈپریشن لینے کی ضرورت ہے اور سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے آپ کو. بالکل، جب ہم کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی دوائی کھانی چاہیے اور ڈاکٹر کے مشورے سے ہی چھوڑنی چاہیے، وہ اس لیے کہتے ہیں کچھ دوائیاں لمبے عرصے کے لیے نہیں کھانی چاہیے. ان میں سے ایلپ اور نوکٹامیٹ بھی ان میں شامل ہیں کہ بہت لمبے عرصے کے لیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے یہ دوائی نہیں کھانی چاہیے. اس کی پھر عادت لگ جاتی ہے اور اس کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، تو اب یہ کھانے سے بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی. اور نیند کے لیے کچھ کام یہ کرنے چاہیے کہ پہلے تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو نفسیات کی بیماری ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے. عام طور پر ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے ساتھ میں، تو اس کا علاج ہوگا تو نیند بھی بہتر ہو جائے گی اور دوائی آپ کو ایسی اینٹی ڈپریشن دیں گے جس میں نیند کا اثر ہوگا. ایکسرسائز کریں. بالکل، اور نیند بہتر کرنے کے لیے جیسے ڈاکٹر مبین اختر صاحب نے بولا ایکسرسائز بہت ضروری ہے. دوسرا ٹائم فکس کرنا بہت ضروری ہے. ٹائم فکس کریں کہ فرض کریں 9 یا 10 بجے سونا ہے تو روز سونا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور اٹھنے کا ٹائم بھی فکس ہونا چاہیے کہ 6 یا 7 بجے اٹھنا ہے تو وہ فکس ہونا چاہیے کہ ہر روز 6 یا 7 بجے آپ اٹھیں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور ایسے ہی رات میں سونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دن میں نہ سویا جائے، تو آپ دن میں بالکل نہیں سوئیں گی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں ہر چیز پہ عمل کریں گی. اور پھر بیڈ روم میں ٹی وی نہ رکھیں، کوئی اور ایسی چیز نہ رکھیں جو پریشان کرے. بالکل، بیڈ پہ اب ٹی وی سے زیادہ تو فون آ گئے لوگوں کے ہاتھوں میں، تو فون نہ یوز کریں بیڈ پہ لیٹ کے. کوئی بھی ایسی چیز نہ یوز کریں جس سے نیند اڑے. اور پھر یہ کہ پریشانیاں جو ہیں وہ اس پہ گفتگو کریں ڈاکٹر سے اور مشاورت کریں، سائیکو تھراپی کروائیں. بالکل، کیونکہ ہمارے دماغ میں بھی ایک کلاک ہوتی ہے، بایولوجیکل کلاک، وہ اپنا ٹائم سیٹ کر لیتی ہے کہ اسی وقت سونا ہے یا اتنے سونا ہے اتنا اٹھنا ہے. تو خراب روٹین سے اکثر لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. تو یہ روٹین آپ ٹھیک کریں گی تو آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی، دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر ڈپریشن کی علامات ہے یا بیماری ہے تو اس کا علاج کرانا بہت ضروری ہے، وہ اس سے بھی نیند ٹھیک ہوگی آپ کی. چلیے، زیب کھوسا صاحب کہتے ہیں کتنا خرچہ آئے گا داخل کرنے میں؟ بہت غریب ہے. ان کو خرچے کی لسٹ بتا سکتے ہیں یا ویب سائٹ پہ ہے خرچے کا ہمارا؟ ان کو آپ ڈال دیں یا ان باکس کر دیں. اور یہ ایڈکشن کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے. اچھا، ویسے تو ہمارے جو ہیں کئی لیول ہیں. جنرل وارڈ ہوتا ہے، سیمی پرائیویٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ ہوتا ہے، سب کے خرچے الگ ہیں. پھر ہم نے خاص طور پہ بالکل تو ہم نے خاص طور پہ غریب مریضوں کے لیے رعایتی وارڈ بنایا ہوا ہے، ریڈیوس وارڈ، جو جنرل سے بھی کم جس کی فیس ہوتی ہے. اور یہ اس لیے بنایا تاکہ بلا سفارش
بلا جان پہچان کے جو ہے ہر کوئی اپنا علاج کروا سکے. اور اس کے بعد بھی جتنی ہو سکتی ہے ہم تھوڑی بہت جو زکوٰۃ ملتی ہے اس سے بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اور پھر جو بالکل ہی افورڈ نہ کر سکے, زکوٰۃ بھی نہ ہو, کچھ نہ ہو, تو او پی ڈی میں تو ہم بالکل فری بھی علاج کر دیتے ہیں ضرورت مند لوگوں کا. اچھا جی, مشتبہ صاحب کہتے ہیں میرے ماموں کو رات کے وقت جھٹکے لگتے ہیں, دم وغیرہ بھی کروایا ہے, کچھ کہتے ہیں جادو کا اثر ہے, لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں ہے. 4-5 سال سے یہی مسئلہ ہے, رات کو جھٹکے لگتے ہیں, آدھا گھنٹے تک بھی لگتے رہتے ہیں. یہ تو ایپیلیپسی کی بیماری لگتی ہے, اس کا علاج کروائیں تو جلد وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. بالکل, جادو, جنات, دم, تعویذ سب ٹھیک کر دیتی ہیں دوائیاں. تو آپ ان کو لے کے آئیں, سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, ان کا ڈیٹیل میں ہسٹری لی جائے گی اور پھر ان کو دوائی دیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کئی بیماریاں ہیں جن میں ایسی علامتیں ہوتی ہیں جس کو لوگ جادو اور جن چڑھنا سمجھ لیتے ہیں اور یہ بابوں کے پاس لے جا کے دم درود کرواتے ہیں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا جی, نشید الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب فلوکیٹ انجیکشن کا کوئی سبسٹیٹیوٹ ہو, ٹیبلٹ وغیرہ تو بتا دیں. انجیکشن پراپرلی منتھلی لگواتے نہیں ہے فادر. تو یہ تو دوائی تو اور مسئلہ ہوگا, وہ تو روز کھانی ہوگی. انجیکشن تو اسی لیے ہوتا ہے کہ بھائی مہینے میں 1 یا 2 لگتا ہے. ہاں بالکل, وہ تو اپنے سامنے آپ لگوا سکتے ہیں. دوائیاں تو دن میں 2-3 دفعہ کھانی پڑتی ہیں. بالکل. یہ فلوکیٹ انجیکشن کا تو فائدہ ہی یہ تھا, نکالا ہی اس لیے گیا تھا کیونکہ نفسیاتی بیماری جن کو ہوتی ہے مریضوں کو, بہت سارے لوگ تو اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتے مریض, تو وہ دوائی بھی نہیں کھاتے, اور بیمار سمجھے بھی تو تب بھی کئی وجوہات کی وجہ سے دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو انجیکشن کا فائدہ یہی ہے, آپ اپنے سامنے ایک دفعہ لگا دیں تو کئی ہفتے, مہینہ, 1.5 مہینہ بھی چل جاتا ہے. اچھا, حضرت آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ ہیڈ میں پیلپٹیشن ہو رہی ہے, یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ میرے خیال سے ہیڈ میں, سر میں جب درد ہوتا ہے تو سر دھڑکتا ہوا, سر کی نسیں پھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں, تو ہو سکتا ہے پہلے کی انگزائٹی میں بھی ہوتی ہو, اس میں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, آپ ڈیٹیل میں ذرا آپ کی ہسٹری لے کے پھر آپ کو دوائی دیں گے اس حساب سے. حضرت آفریدی کہتے ہیں بی پی نارمل ہے. اسی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے سر میں درد ہو, اور سر میں درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, ڈپریشن میں بھی ہوتا ہے, انگزائٹی میں بھی ہوتا ہے, مائیگرین میں بھی ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹیل سے ہسٹری لینے کی آپ کی ضرورت ہے, اور سب کی ہر قسم کے درد کی علاج الگ ہوتا ہے. کئی دفعہ پرانا زکام سے بھی, سائنوسائٹس سے بھی ہو جاتا ہے, سائنوسائٹس سے بھی ہو سکتا ہے. تو علاج سب کے مختلف ہیں, تو وہ روٹ کاز کو ٹھیک کریں گے تو درد بھی ٹھیک ہو جائے گا. نیچے کریں. اچھا جی, عقیل برکت صاحب کہتے ہیں ایک لڑکا, اچھا اب ٹائم ذرا ختم ہو گیا, کمنٹ زیادہ ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی جواب دیں اور پھر سیشن کو ختم کریں. اوپر کوشچن تو پڑھنے دو. کوشچن پڑھیں. اچھا, عقیل صاحب کہتے ہیں ایک لڑکا ہم نے 1 مہینے کے لیے داخل کروایا تھا, اس کی طبیعت مہینے کے آخر تک ٹھیک نہیں تھی, تو ہم نے مشینی علاج کی اجازت دے دیا, پھر واپس گھر لوٹا, آج تک الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, ٹھیک نہیں ہے. ہاں تو اسکیزوفرینیا لگتا ہے یہ شدید بیماری ہے, اس میں کئی مہینے اور سال لگ جاتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں, اور کئی دفعہ تو ٹھیک ہونے کے بعد بھی کچھ دن دوائیاں دینی پڑتی ہیں اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی. اور کچھ بہت تھوڑی سی ایسی مقدار ہے مریضوں کی جن کو بہت شدید بیماری ہوتی ہے, تو وہ 100% نہیں ٹھیک ہو پاتے. علاج جاری رکھنا چاہیے. تو علاج مگر جاری رکھنا چاہیے. علاج, مشینی علاج اور دوائیاں سے ہو سکتا ہے 100% بہتری نہ آئے, 80% تو رہے گی, 70%, 50% تو رہے گی. نہ لینے سے تو بہتر ہے کہ علاج جاری رہے. محمد ابراز صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن اور نفسیات کے لیے موٹیوال ٹیبلٹ کیسی ہے اور کس چیز پر اثر کرتی ہے؟ نفسیاتی مسئلے سے
کہ کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ یہ موٹی والا ٹیبلٹ تو اصل میں استعمال نہیں کرنی چاہیے. ڈپریشن کی نہ اس میں ڈپریشن کی دوائی اتنی ہوتی ہے کہ فائدہ کرے، نہ انگزائٹی کی دوائی اتنی ہوتی ہے کہ جو فائدہ کرے. بالکل. اور نفسیاتی بیماریاں بہت ساری قسم کی ہوتی ہیں، تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں تو انشاءاللہ بہتر دوائی آپ کو لکھ کے دیں گے. انگزائٹی کے پیشنٹ ہوں سر، میں درد نہیں ہے، صرف پیلپٹیشن ہو رہی ہے. سر میں پیلپٹیشن کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ پیلپیشن سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اردو میں کہیں کہ کیا آپ کو نس پھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، یا سوچا نہیں جاتا؟ سر میں کیا ہوتا ہے وہ؟ ٹائم اپ ہو گیا. اچھا جی، یہ آخری سوال تھا. وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 مشینی علاج کروائے ہیں. مشینی علاج جو ہے وہ 10 کا کورس ہوتا ہے، 6 سے 12 15 بھی لگانی پڑتی ہیں. تو 3 سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، پورے سیشن کروانے کی ضرورت ہے، پھر بہتری محسوس ہوگی آپ کو. اچھا جی، بہت بہت شکریہ، بہت مزہ آیا، بہت انفارمیٹیو سیشن تھا آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دوبارہ کریں گے ایسے ہی. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ لوگوں کے کیا سوالات ہیں اور کیا پریشانیاں ہیں. اس کے اندر نفسیاتی بیماریوں کے علاوہ بھی عام لوگ بھی جن کو روز کے مسئلے ہیں، مسائل فیس کرتے ہیں، وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل، اس کے لیے بھی ہم مشورہ دے سکتے ہیں بہتر. تو اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.